جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں اور علی بھائی آپ کے ساتھ، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ اب رہے گا اگلے ایک گھنٹے کے لیے، اور ہم اس پر اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس. اس میں ہم اس کو بہت وسیع طور پر لیں گے اور اس کے بہت سارے پہلوؤں پر غور کریں گے، بہت سارے پہلوؤں پر بات چیت کریں گے، آپ کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے. فون لائنز جو ہمیں تھوڑی دیر میں کھول دی جائیں گی تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کر سکیں. فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری سی بچیاں جو کہ ہمیں پاکستان سے کال کرتی ہیں اور ہمیشہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا کلام یا قصیدہ سناتی ہیں. تو آج بھی جو یہ بچیاں ہیں یہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور آج ہمارے اس آور کا جو آغاز ہے ان کے خوبصورت سی آواز کے ساتھ، اور بہت ہی جو عقیدت اور محبت سے یہ اس قصیدے کو یا جو بھی ان کے پاس کلام ہوتا ہے اس کو پڑھتی ہیں. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں جذبہ ایمان ہے اور محبت آل محمد و آل محمد جو ہے وہ موجزن ہے. تو بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی مدد. جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی شکر ہے اللہ کا. آپ آج ہمیں کیا سنانے والی ہیں؟ آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد. کرتے ہیں کل نبی جسے وہ بندگی حسین ہے. کرتے ہیں کل نبی جسے وہ بندگی حسین ہے. جس کی زبان نماز ہو ایسا تقی حسین ہے. جس کی زبان نماز ہو ایسا تقی حسین ہے. توحید کے وجود کا کربل میں یہ جواز ہے. توحید کے وجود کا کربل میں یہ جواز ہے. قرآن کی نماز ہے. زہرا کا یہ اعجاز ہے. زہرا کا یہ اعجاز ہے. میرے خدا کی ذات کی بس زندگی حسین ہے. میرے خدا کی ذات کی بس زندگی حسین ہے. اکبر بھی قرار ہو دنیا میں ثواب ہے. اکبر بھی قرار ہو دنیا میں ثواب ہے. اطلاع کی انجمن میں بھی اپنی مثال آپ ہے. اپنی مثال آپ ہے. دھرتی پہ جو خدا لگے ایسا فقیر حسین ہے. دھرتی پہ جو خدا لگے ایسا فقیر حسین ہے. درزائے انبیاء تیری کربلا کی بیچ ہے. درزائے انبیاء تیری کربلا کی بیچ ہے. خدا پاک میں شبیر شریک ہے. شبیر شریک ہے. جس سے خدا دیکھ
कभी हुसैन है जिससे खुदा दे वो कभी हुसैन है करते हैं कुल नबी जिसे वो बंदगी हुसैन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा माशाअल्लाह, हाफिज़ बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, खूबसूरत बहुत कलाम आपने पेश जी। किया। जी, तो आज हमारा टॉपिक है इस्लाम और साइंस, जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंस सब कुछ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और हम ये बात करेंगे तफसील से इस मामले में। तो जी अली भाई, अभी जैसे कि डॉक्टर आतिका मुसफ़ी ने भी इस बात पे बहुत तफसीली बात की इस टॉपिक पे, तो और एक इसे कह सकते हैं कि आप क्लियर पिक्चर थी जो उन्होंने पेश की। जो उन्होंने एक रब्त भी बताया कि निज़ाम इस्लामी का एक सिस्टम क्या होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने उसको मेडिकली भी एक प्रूफ किया कि किस तरह से जो है वो एक सिस्टम चलता है बिल्कुल जिस्म इंसानी की तरह। तो हमको एक मतलब एक चीज़ को हम फॉलो करते हैं, फिर वहाँ से जो हमें इरशादात मिलते हैं, हमें हमारा काम है, मतलब नीचे अवाम उन्नास का काम है कि वो उनको 100% जो है फॉलो करें। अगर हम बिल्कुल इसी तरह देखते हैं और सीरत का मुताला फरमाते हैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, तो आप देखेंगे एक एक चीज़ के ऊपर, इल्म के ऊपर ताकीद की, एक ऐसे वक्त में जो कि आप समझ लें कि वो कितना पुराना दौर था। उस वक़्त ये तमाम कुछ भी चीज़ें नहीं थी, मगर उस वक़्त अहमियत इल्म के ऊपर बात कर रहे हैं। मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन जो है वो बास चीज़ें कह रहे हैं कि मैं पानी के अंदर बर्फ़ देख रहा हूँ, मुसलमानों से पूछो, मुझसे पूछो इससे कबल कि मैं तुम में ना रहूँ। ये तमाम चीज़ें वो देख रहे थे आगे के हज़ारों सालों के ज़माने को कि दूसरी कौमें कितनी तरक्की करेंगी, तो तुम्हें क्या चाहिए। एक कॉलर को पहले शामिल करते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम, खुशामदीद। आपको और अली भाई को बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद अहमद कहते हैं मोहम्मद आपको। जर्नी से खुशामदीद। बहुत अच्छे टॉपिक लेके आते हैं और आज भी माशाल्लाह बहुत प्यारा टॉपिक है और इसका इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस जो टॉपिक आपने रखा है और अली भाई अभी बता रहे थे, मैं माजरत चाहता हूँ, जरूर इनकी बातें बहुत कामिल और मुकम्मल जिसे कहते हैं कि पुर मारफ होती हैं और सुनने का मजा आता है और बहुत नॉलेज होता है इनकी बातों में। जी बेशक। और तो मैं जो पाकिस्तान देखें कि ऐसे ऐसे खुदा ताला ने वहाँ पे इंसान पैदा किए कि साइंसदान वहाँ पे, अभी देखो एटमी मुल्क भी बन गया, ये साइंसदानों की वजह से तरक्की मिली। और आप जितने इस्लामी ममालिक देख रहे हैं जो तरक्की करता है, लेकिन दूसरे ममालिक जो गिराना चाहते हैं और उनके जो पिट्ठू बन के दूसरे इस्लामी ममालिक टांगे खींचते हैं, ये नहीं वो देखते कि कल को अपना असर क्या होगा। जो ऐसी तरक्की याफ्ता ममालिक के खिलाफ उनके मददगार मावन साबित अपने आप को करते हैं और जिल्लत और रसवाई उनके खाते में खुदा के घर में भी लिखी जाएगी और इस दुनिया में भी। बिल्कुल। जो अपने मुसलमान भाइयों को जो गिरा कर, और वो समझते हैं कि हम, आप देखें कि अभी अफगानिस्तान मिलकर इंडिया के साथ जो है वो पाकिस्तान का क्या इन्होंने गत बना दी पूरे मुल्क में एक दहशतगर्दी, और उसमें ना सऊदी अरब पीछे रहा है और दूसरे ममालिक कई जो हैं जिनका नाम लेने से किसी की दिल आजारी भी होगी, पैसे देते हैं और ये जो तरक्की ना करे एक इस्लामी ममालिक जो है जो इतनी एटमी ताकत भी बन गया, ये उनको सिर्फ खटकता है उनकी नजरों में। और दूसरा आप देखें कि जगह जगह फलस्तीन देख लें, चर्चियां देख लें, ये कश्मीर देख लें, जहाँ भी देखें हालतेदार अभी जो बर्मा की है, इस तरफ किसी इस ममालिक की जो तरक्की याफ्ता जो अपने आप को इंसाफ का परस्तार सारा बनाते हैं, कभी किसी की तवज्जो नहीं गई कि ये जो जुल्म कर रहे हैं हम मुसलमानों के साथ। तो बाकी अगर किसी और इनके किसी ममालिक में होता फौरन जनाब रेजोल्यूशन भी पास हो जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा बैठ जाती है और फैसला भी एक दिन में करवा लेते हैं। कभी मुसलमान ममालिक के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। और साइंस के बारे में आपको खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले साइंसदान मुसलमान डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब नोबेल प्राइज हुए, तो ये ज़ियाउल हक साहब के जमाने में वो पाकिस्तान में, उससे पहले भट्टो साहब थे। तो ऐसी जो अगर को बेशक वो किसी का कोई भी मजहब है लेकिन है तो पाकिस्तानी, उन्होंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी चेंज नहीं किया, बावजूद नोबेल प्राइज थे
انہوں نے کہا میں پاکستانی نیشنلٹی رکھوں گا اور پاکستانی لباس پہن کر انہوں نے اپنا وہ جو پگڑی ہوتی ہے وہ باندھ کر وہ انعام لیا اور انہوں نے کہا یہ میں قرآن کریم سے ہر چیز جو ہے حاصل کی ہے. تو یہ ہے قرآن، اسلام اور سائنس کا بالکل صحیح. تعلق. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں ایک جاتے جاتے شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بوتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. یہ مسلمان ممالک کے جو بادشاہ ہیں وہ بتوں کو بت پرستی کر رہے ہیں دوسرے بڑے ملکوں کی. ان کو سوچنا چاہیے وہ خدا کے پاس ہر چیز موجود ہے، جو ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا سے کیوں نہیں مانگتے. خدا حافظ. السلام علیکم. بہت خوبصورت بات کی. اور یہی میرا سوال ہے کہ اسلحے کے انبار لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ کروڑوں ڈالر کے، ملینز اور ٹریلینز ڈالر کے اسلحے، اس کی شپمنٹ جو ہے وہ آپ اتارتے ہیں کس کے لیے؟ مظلوم مسلمانوں پہ بم مارنے کے لیے. اور اس کہتے ہیں کہ ہم جی فرنٹ لائن اتحادی ہیں بڑی سپر طاقتوں کے. اگر آپ کے وہ دوست ہیں، میں سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کے وہ دوست ہیں تو آپ کو ٹیکنالوجی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے یہاں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں لگاتے؟ مکہ اور مدینہ یعنی یہ بانی ہونے چاہیے تھے، یہ شہر امام ہونے چاہیے تھے ٹیکنالوجی کے. آپ اسلحے کے ڈھیروں میں تبدیل کر کے خدمت نہیں ہو رہی ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن موسی بھائی، آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام، خوش آمدید. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ماشاءاللہ. اسلام اور سائنس بڑا خوبصورت ٹاپک جس کا آپ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے، آج لے کے آئی گئے آپ. جی بڑا اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا موسی بھائی. اسلام اور سائنس، اس میں دو چیزیں آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو چیز نظر آئے گی کہ سائنس مرہون منت ہے اسلام کی. مرہون منت ہے بشرطے کہ مسلمانوں نے اسلام کو استعمال صحیح طریقے سے کیا ہو اور سائنس ان کے استعمال میں آئی ہو. یہ چیز ہم نے اب تک نہیں کی. مثال کے طور پہ اگر دیکھتے ہیں ہسٹری میں جائیں تو جابر بن حیان ایسے تھے، مسلمان تھے جنہوں نے تیزاب تیار کیا جس کا توڑ ابھی تک کوئی سائنس نہیں نکال سکی. یہ انہوں نے بتایا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. اس کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں اگر آتے ہیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مسواک کا کرنا سنت ہم کا جو ادا کرتے ہیں، مسواک کا کرنا، صبح اٹھ کے گھاس پہ چلنا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام نے بتائی تھی. جو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ گھاس پہ چلنے سے انسان کی نظر بہتر ہوتی ہے اور اس کے اور بھی کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے رسول پاک نے وہاں کہا کہ جس گھر میں سرکہ ہو یا شہد ہو وہاں پہ 40 بیماریاں نہیں آتی. تو آج سائنس کہتی ہے کہ یہ واقعی ٹھیک بات کہی ہے. پھر رسول پاک نے کہا کہ ہاتھ سے کھانا کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، انگلیوں کو چاٹنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انگلیاں چاٹنے سے انگلیوں کے پوروں میں سے ایسی ریزیں نکلتی ہیں جو بیماریوں کو ختم کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے یہ چیز پہلے بتا دی تھی آپ کو کہ اگر ہاتھ سے کھاؤ گے تو یہ فائدے ہوں گے. اور اسی طریقے سے جب آگے چلتے جائیں گے تو اسلام نے آپ کو وہ راستے دکھا دیے جس کو سائنس آج کہتی ہے کہ ہم نہ کریں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے، اور اگر کریں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ڈھونڈو میرے زمین پر، چلو زمین پہ اور ڈھونڈو، میں نے پتہ نہیں کیا کیا آپ کے لیے پیدا کیا تلاش کرو زمین پہ، تلاش کرو زمین پہ. فضل کو تلاش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ چلو سڑو چلو پھرو اور ڈھونڈو اور تلاش کرو. پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں آپ کے لیے پیدا کر رکھی ہیں. تو آج کا مسلمان اگر اس کو ڈھونڈتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے طریقے سے ہوا. لیکن سائنس جو ہے یہ وہ ہے کہ اگر ایک سائنسدان کو فارمولہ نکالتا ہے تو دوسرا سائنسدان اس فارمولے کو غلط کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈاروان کی تھیوری آپ کے سامنے ہے.
اس نے کہا تھا کہ ہر چیز خود پیدا ہوتی ہے، لیکن بعد میں دوسرے سائنسدان نے کہا نہیں یہ تو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو پیدا کرتی ہے، وہی سب کو ختم کرتی ہے. تو سائنس کو محتاج ہونا پڑا اسلام کے، کیونکہ اسلام نے راستہ دکھایا تھا اللہ کی ذات کا، اور یہ راستہ دکھانے والے محمد محمد انبیاء کرام تھے جنہوں نے اللہ کا راستہ دکھایا اور بتایا کہ اللہ ہی طاقت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس مرہون منت ہے اسلام کی. اگر سائنس اسلام کے دائرے میں اگر کام کرتی نظر آئے تو سمجھ لو کہ سائنس نے ترقی کی ہے تو فلاح کے لیے کی ہے، اور اگر سائنس اسلام کے دائرے سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ میزائل بناتی ہے، پھر وہ ایٹم بم بناتی ہے، پھر ہر وہ چیز بناتی ہے جو انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہے. وہ اس لیے کہ ان کے ذہن میں سے اسلام نکل جاتا ہے، اللہ بھول جاتے ہیں اور دین بھول جاتے ہیں، اور وہ صرف انسانیت کی فلاح کی بجائے انسانیت کی بربادی کا مظہر بنتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے کچھ عرصہ سے پہلے امریکہ نے آسمان پہ اسپیس میں اپنے جہاز بھیجے اور وہاں پہ انہوں نے میزائل بھی استعمال رکھنے شروع کر دیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک اسپیس شٹل پہ جتنا پیسہ لگتا ہے اگر وہ زمین پہ لگا دیا جائے تو جو سارا گوبھی ہے وہ نخلستان کی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے، جتنا پیسہ اس وقت بربادی پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سائنس نے جب اس بربادی کی طرف منہ اٹھایا اور اس بربادی کی طرف چل پڑی تو پھر اسلام نے واحد ایک اسلام ایسا تھا جس نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ یہ نہ کرو، انسانیت کی فلاح کا کرو، بربادی کا نہ کرو. لیکن آج کا سائنسدان اگر یہ نہیں سوچتا تو آپ بربادی آپ کے سامنے ہے، اسلحہ آپ کے سامنے ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. جو انسانیت کی بربادی کے لیے تو تیار ہو چکا ہے، فلاح کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں سامنے نظر آئی جو برباد کر سکے، انسان کو جو ہے فلاح میں لا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس اگر اسلام کے دائرے میں رہے گی تو وہ فلاح کا کام کرے گی، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گی تو وہ بربادی پہ آ جائے گی اور شیطانیت کو تقویت دے گی. اور جب شیطانیت آ جائے گی تو پھر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو گلے کاٹنے والے بھی ملیں گے، جو لوٹنے والے بھی ملیں گے، حق کھانے والے بھی ملیں گے، اور ایسی سائنس استعمال کرتے جائیں گے جس سے دنیا تباہ بربادی کے کنارے پہ چلی جائے گی، فلاح کے لیے نہیں آئے گی. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. شکریہ جی، بہت شکریہ. بہت جامع اور بالکل حاصل گفتگو فرمائی. اور کال لینے سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ جن کو دوست کہتے ہیں تمام اسلامی ممالک باغ دہل کہ جی ہم فلاں سپر پاورز کے دوست ہیں اور یہ اور اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی جو ہے وہ اسلامی جمہوری کے اوپر پابندیوں کے لیے ووٹ دیتے ہیں، گو کہ شرم نہیں آتی. وہ ایک الگ بات ہے کہ شرم کیوں نہیں آتی ہے اور کیا مسائل ہیں اور اقتدار سے چمٹے رہنے کا کیا لطف ہے، وہ تمام باتیں لگیں. مگر اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے حقیقی دوست ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو ٹیکنالوجی کیوں نہیں دیتے. اور بہت پوائنٹ ہے اس بات میں علی بھائی. ایک تو بات ان کو کیوں نہیں دیتے، نمبر 1. اور دوسرا، ان کو ان سے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو ہم ہیں. ان شہروں کو جو اسلحے کے ڈھیروں سے بھر رہے ہو، جو بارود کے ڈھیر پر پوری امت کو بٹھایا ہوا ہے وہاں، اس کو استعمال کر کے اپنے ہی بچوں کو یتیم کر رہے ہو، ان شہروں کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ریسرچ سینٹر میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا. جن شخصیات کا وہ گہوارہ رہا، علوم کا جو وہاں پر ستون تھے، ان سے آپ نے قصب فیض حاصل کیا نہیں، ان کی آل کے دشمن ہو گئے، ان کے آخر میں قبے بھی تباہ کر دیے. ان سے تو علم لینا نہیں ہے، پوری امت کو لگا دیا اٹھا کر جو ہے وہ دشمنی کے اوپر. تو اب معاملہ یہ ہوا. ابھی بھی اگر آ کر آپ کو تھوڑی سی عقل آ جائے اور آپ کہیں تو پھر اگر آپ ان کو اپنا اتحادی کہتے ہیں تو ان سے ٹیکنالوجی لیں. یہ بم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح کہا. بات یہ ساری جی بالکل کہ اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام سائنس کا دشمن ہے، بھائی سائنس جو ہے وہ نام ہے انسانی ترقی کا. بیسیکلی مطلب انسان کی ترقی کے مراحل ہیں، وہ جو ترقی کر رہا ہے، اس کو دریافت کر رہا ہے، وہ سائنس کے شعبے میں ترقی ہو رہی ہے. مطلب اس پوری کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں کہ نقطہ آتا ہے ذہن میں کہ خود وہ روزانہ جو ناسا ہے وہ ایک بھیج رہا ہے سیارے پہ، تو دوسرا بھیج رہا ہے، تو تیسرا بھیج رہا ہے، اور آپ کو کیا کر رہا ہے؟ وہ بارود اور آگ کے درمیان میں گولے دے رہا ہے کہ آپ اس میں مگن رہیے اور ہم ترقی کی جو ہے آخری بلندی تک پہنچ جائیں گے. اور یہیں سے ڈاؤن فال مسلمانوں کا شروع ہو جاتا ہے. معاشی حالت کمزور ہونے لگتی ہے،
وہ ان میں لڑائی کرا کر اور اپنے پورے گودام خالی کرتے ہیں جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ان کو بیچتے ہیں اور پھر ان احمقوں سے اس کو چلواتے ہیں، احمقوں سے، صحیح کہہ رہے ہیں، کہیں یہ اپنے پاس رکھ کر ہمارے لیے نہ اس کو ذخیرہ کرے، وہ اپنے سامنے ان سے استعمال کرواتے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل رمضان کی آمد ہے، 2 سلسلے اس وقت زبردست ہیں۔ ایک، یمن میں بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کا بے تحاشا قتل عام کیا جا رہا ہے، کس کی دولت سے؟ جو کہ حجاز مقدس کی دولت، ٹھیک ہے، اس سرزمین کی دولت سے، حاجیوں کے پیسے سے، اس تیل کے پیسے سے۔ دوسرا کام، پوری دنیا میں عرب کنٹریز میں جو کہ اوپر سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کو جو ہے رمضان سے قبل بے روزگار کیا جائے۔ ابھی ایک بہت بڑی تعداد میں افغانستان کے مومنین کو جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے نکالا جا رہا ہے۔ آپ ان کی سوچ دیکھیں، ان کا سفر دیکھیں اور پھر دوسری قوموں کا دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے۔ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹیا، آپ کو مجھے صاحب دونوں کو بہت بہت سلام میرا۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو آپ نے آج کا جو ٹاپک لیا ہے یہ بہت اہم ہے کہ اسلام کا تعلیم سے اور علم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ علم کے فروغ کے لیے تھی، اور خداوند عالم نے جو کتاب نازل فرمائی کلام پاک وہ علم کا ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی جس کو کہنا چاہیے چھوٹا سا ایک کم سے کم الفاظ کے اندر بڑی وسعت لیے ہوئے علم کا خزینہ ہے۔ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خداوند عالم نے بھی زور دیا کلام پاک میں، اور رسول پاک نے اس بات کے اوپر باقاعدہ زور دیا کہ ہر مسلمان کے لیے علم کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور چنانچہ وہ مشہور بات ہے کہ مہد سے لے کے لحد تک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے اوپر چنانچہ بہت زور رہا ہے، اور ہمارے حضرت علی علیہ السلام نے اس کے اوپر تو بہت زور کیا، اور انہوں نے تو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے وہ تورات کو بھی جانتے تھے، کس طریقے سے وہ انجیل کو بھی جانتے تھے، کس طریقے سے وہ کلام پاک کے بھی مضامین کے اوپر حاوی تھے، اور انہوں نے عمر بھر کے لیے اور قیامت تک کے لیے انہوں نے ایک یہ پیغام دیا کہ تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو قبل ان تفقدونی، اسے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، تم مجھے کھو بیٹھو۔ تو علم کے اوپر تو بڑا زور ہے۔ پہلے لوگوں نے، مسلمانوں نے کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ خدا عالم نے فرمایا کہ تم چاروں طرف دیکھو کیا ہے زمانہ، ہم دنیا کیسے بنائی ہے، آسمان کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے مزین کیا، اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے، زمین کے اندر ہم نے پہاڑ بنائے تاکہ وہ زمین کسی طرف کو جھک کے تمہیں گرا نہ دے، اور اسی طریقے سے دریا بنائے، سمندر بنائی، سب چیز بنائی۔ تو شروع میں مسلمانوں نے کچھ ترقی حاصل کی۔ ابن حسم نے سب سے پہلے آنکھ کی بناوٹ اور اس کی جو مختلف پردے ہیں ان کی تفصیلات بیان کی۔ جابر حیان نے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کیمیا کے وہ ماہر تھے، انہوں نے بہت کچھ کیا۔ عمر خیام جو تھے وہ ایسٹرونومی، فلکیات کے ماہر تھے، انہوں نے اس میں بہت کچھ باتیں کی، وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد تھا کہ جو بہت ہی حیران کن تھا، جس کو کہ پچھلی صدی کے اندر جرمنس نے اس کو ٹیسٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ انسان کی جو کھال ہے وہ ایکچولی اچھی یا بری چیز کو محسوس کرتی ہے، تکلیف کو یا خوشی کو، آرام کو محسوس کرتی ہے۔ اگر کھال اتار لی جائے تو باقی جو اندر کا انسان کا گوشت ہے وہ اس سلسلے میں بے حس ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسی بڑی ریولیوشنری چیز تھی کہ انہوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا، اور اب انہوں نے اس بات میں اس کی مہر تصدیق اس کے اوپر سب کی کہ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، اور چنانچہ اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی، ابھی کلام پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے شیطان کو کہا ہے کہ یہ مستقل چلے گا وہاں پر دوزخ کے اندر، اور ہم اس کی کھال بدلتے رہیں گے تاکہ وہ تکلیف محسوس کرتا رہے، ورنہ اگر کھال اتر جائے گی تو پھر تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے، رسول پاک نے، ان کی آل نے، ائمہ طاہرین نے
सबों ने इल्म हासिल करने के ऊपर जोर दिया, बताया कि दुनिया देखो, उसके ऊपर घूम फिर के चलो, घूमने फिरने की दावत दी है और देखो कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। और इस सिलसिले में वो मशहूर है अल्लामा इकबाल की नज़म कि जब वो हज़रत आदम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनसे रूह अर्ज़ी ने क्या कहा था कि खोला ज़मीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरत को ज़रा देख, वगैरह वगैरह इस किस्म की है तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक, ये खामोश हवाएं, ये को, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं ठीक पेश नज़र थी कल तो फरिश्तों की अदाएँ, आई नए जाम आज अपनी अदा देखती। सब बातें जो हैं इस बात का सबूत है कि आप बाकायदा अगर ज़मीन का मुताला करें तो आपका इल्म जो बहुत कुछ होगा। उसमें साइंस भी शामिल है, उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइंस ही साइंस हो, बल्कि गैर साइंस मज़ामीन जो हैं वो भी तरक्की पा सकते हैं। और मुसलमानों का सैलंगारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको खुदावंद आलम ने बहुत सी नेमतों से नवाजा, तो वो अपने हाथ पे हाथ धर के वो मुंतज़िर फ़ज़ा बैठे हुए हैं, दूसरों से मदद मांगते हैं, दूसरों के मोहताज हो गए हैं, अब खुद जो हैं वो उसरज़दा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत खूबसूरत बहुत फरमाई, जामे गुफ्तगू फरमाई हमेशा की तरह नकवी साहब ने। फ़िलहाल हमें जाना होगा एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जो है वो भी जारी रखेंगे और साथ इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।